पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा नाम अमर हो गया। 81 बरस की उम्र में गुज़श्ता रोज इंतकाल कर जाने वाले लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद हजारों चाहने वालों की मौजूदगी में सिपुर्द खाक। 16 घंटे 10 मिनट तक मुसलसल बैटिंग करने का रिकॉर्ड आज भी लेजेंडरी बल्लेबाज के नाम है। नेशनल एक्शन प्लान के नफाज और पेशरफ्त की निगरानी के लिए मुजव्विजा मॉनिटरिंग टास्क फोर्स सूबाई एपेक्स कमेटियों और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मौजूदगी में क्या मुख्तलिफ करेगी, इसकी साख्त क्या होगी और ये कब फाल होगी। बड़ा ऐलान बड़े सवालात को जन्म दे रहा है। और हेलीकॉप्टर तो मिल गया मगर अमला ताहाल बाजियाब ना हो सका। 4 अगस्त को अफगानिस्तान में क्रैश लैंडिंग करने वाले पंजाब हुकूमत के MI-17 हेलीकॉप्टर का अमला महफूज है। बाजियाबी की कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तानी दफ्तर खारिजा का बयान। फोकस में खुश आमदीद, मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। नाज़रीन, 1958 में जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ब्रिज टाउन टेस्ट में वेस्ट इंडीज की टीम के खिलाफ नाकाबिले शिकस्त एक मैच का सामना था, तो ऐसे में एक पाकिस्तानी खिलाड़ी ने वो कारनामा अंजाम दिया जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। अब इस खिलाड़ी ने तने तनहा 16 घंटे 10 मिनट तवील बैटिंग की, 337 रन का इनफरादी यानी इंडिविजुअल स्कोर खड़ा किया और पाकिस्तान को इस यकीनी शिकस्त से बचा लिया। अब ये रिकॉर्ड कितना बड़ा था इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि आज 58 साल बाद भी ये 16 घंटे 10 मिनट की तवील बैटिंग का रिकॉर्ड इसी अजीम खिलाड़ी के नाम है। हनीफ मोहम्मद साहब गुज़श्ता रोज़ 81 बरस की उम्र में कराची में इंतकाल कर गए। आज उनकी तदफीन कर दी गई, उन्हें सिपुर्द खाक कर दिया गया। लेकिन इस अजीम खिलाड़ी की लेगेसी पर बात करने के लिए हमने अजीम खिलाड़ी को आज प्रोग्राम में ज़हमत दी है। एशियन ब्रेडमैन ICC के साबिक सदर जनाब ज़हीर अब्बास साहब मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। ज़हीर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, तो ये हनीफ मोहम्मद साहब का रुखसत हो जाना ज़हीर साहब पाकिस्तान के लिए, क्रिकेटिंग कम्युनिटी के लिए कितना बड़ा नुकसान है आपके दानिस्त में? ये एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। मैं ये कहूँगा कि आज जितने भी लोग वहाँ आए थे नमाज जनाजा में, वो बड़े गमज़दा थे और बहुत ही तकलीफ़ और दुख पे मुझे नज़र आए। हनीफ मोहम्मद हर रोज़ पैदा नहीं होते हैं और हनीफ जैसी परफॉर्मेंस भी जो है हर कोई नहीं दे सकता। 16 घंटे बैटिंग कर लेना कोई इतना आसान काम नहीं है और इसके अलावा 499 जो उनका स्कोर है वो एक बहुत बड़ा स्कोर रहा है, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई भी कर सकेगा। हनीफ मोहम्मद सिर्फ़ एक बहुत बड़ा नाम नहीं थे, एक बहुत बड़े क्रिकेटर नहीं थे, बल्कि एक बहुत मतलब सोच समझ वाले इंसान थे और उनकी बातें जो थी वो एक जो भी जुमले कहते थे अगर आप उस पर गौर करें तो आपको पता चलता था कि ये क्रिकेट की एक बहुत बड़ी तारीख़ बयान कर रहे हैं। मेरा उनके साथ PIA से साथ है। उन्होंने मुझे PIA के लिए सिलेक्ट किया 1969-70 में और मुझको आयरलैंड लेके गए। मैंने वहाँ जाके अच्छा खेला और वहाँ काफ़ी स्कोर किया। हनीफ भाई मुझसे बहुत ज़्यादा खुश थे और वो यही कहते थे और उनको ये पहचान थी कि कौन जो है एक बड़ा क्रिकेटर बन सकता है या कोई अच्छा क्रिकेटर बन सकता है या अपने मुल्क के लिए खेल सकता है। तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि ज़हीर, आप बड़े मेहनती इंसान हो और जिस तरह से मेहनत कर रहे हो एक दिन आप पाकिस्तान के लिए ज़रूर खेलोगे और काफ़ी रिकॉर्ड भी तोड़ोगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कही भी बात जो है वो मुझको लग गई और मैंने जो भी उन्होंने बातें की, उन्होंने जो भी मुझे बातें समझाई, मैं उनकी बातें बड़े गौर से सुनता था। ज़हीर साहब, आपकी बात मैं काट रहा हूँ, लेकिन जैसे आप खुद फरमा रहे हैं 69 में जब उनकी रिटायरमेंट आ रही थी, आप टेस्ट डेब्यू कर रहे थे। आपके लिए भी जो आपकी परफॉर्मेंस है उसके लिए भी आपके बकौल हमें शुक्रिया अदा करना होगा हनीफ साहब का। सो बेस्ट क्रिकेटिंग एडवाइस आपको अपने क्रिकेटिंग करियर में क्या मिली हनीफ मोहम्मद साहब से? हनीफ मोहम्मद साहब ने मुझको ये कहा था कि आप इंग्लैंड के टूर पे जा रहे हो और ये याद रखना कि तुम नंबर 3 बैटिंग करोगे। मैंने कहा जी मैं नंबर 3, मेरा तो नंबर 3, इतने बड़े बड़े प्लेयर पाकिस्तान के लिए जा रहे हैं, तो मैं एक जो यंगस्टर ने पहली दफ़ा इंग्लैंड जा रहा हूँ,
کہہ لیں کہ بس آپ یہ تیاری کر کے جاؤ کہ آپ نمبر 3 جاؤ گے. تو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ووسٹر کے خلاف پہلا میچ تھا اور سعید احمد صاحب اتفاق سے بیٹنگ کرنے نہیں گئے. نمبر 3 ان کو کچھ پیٹ میں گڑبڑ ہو گئی تو وہاں پر کچھ باتیں ہو رہی تھی تو میں نے انتخاب عالم سے کہا میں نمبر 3 جاؤں گا. مجھے حنیف محمد صاحب کی فوراً بات یاد آ گئی اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے پہلا ٹیسٹ میچ شروع ہونے سے پہلے جب ناموں کا اناؤنس کیا گیا تو میں ٹیم کے اندر تھا. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ حنیف بھائی کی جو یہ ایڈوائس ہے یہ مجھے اتنی کام آئی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. اور بھی بہت سی انہوں نے باتیں سمجھائیں جو کہ ہم پی آئی اے میں بیٹھ کے ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہتے تھے. ان سے مطلب اگر کوئی اچھی کور ڈرائیو مار دو تو وہ بڑی تعریف کرتے تھے, بڑی خوبصورت ڈرائیو ماری ہے, بڑا اچھا بیلنس رہا ہے. اور دوسری ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ وکٹ کو بہت اچھی ریڈ کر لیتے تھے, بہت ہی بڑا برین تھے. ان کو یہ پتہ تھا کہ یہ وکٹ جو ہے کتنے دنوں کے بعد ٹرن لے گئی اور سپن کرے گی اور کتنی اس وکٹ میں جان ہے اور کتنی جان نہیں ہے. یہ وکٹ آیا 5 دن لاس کر سکے گی کہ نہیں کر سکے گی یا 4 دن. تو ان کی ہم ساری ایڈوائس سنتے رہتے تھے, ان کی ہر وقت باتیں سنتے رہتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ کرکٹ کی سمجھ جو ہے جو کچھ بھی مجھے آئی یا دوسرے لڑکوں نے سیکھی ہے وہ حنیف محمد کی مطلب بدولت. یہ ماڈرن کرکٹ میں بھی حنیف محمد صاحب کا بیٹنگ سٹائل ریلیونٹ ہے یا اب آپ کو لگتا ہے کہ ایک ماڈرن کرکٹ گریڈز کو ہی فالو کرنا ہوگا؟ اب آپ کو کیا لگتا ہے اس بارے سے؟ نہیں جی, کوئی ضروری نہیں ہے. وہ تو ہر موڈ میں ڈھل جاتے تھے. اگر تیز جب کھیلنا ہوتا تو تیز کھیلتے تھے, سلو جب کھیلنا ہوتا تو سلو کھیلتے تھے. اور بات یہ ہوتی تھی کہ ان میں کوئی آپ فلا نہیں پاتے تھے, کوئی غلطی نہیں پاتے تھے. ہر طریقے سے سپنر کو بھی بہت اچھا کھیلتے تھے, فاسٹ بولر کو بھی بہت اچھا کھیلا کرتے تھے اور بہت اچھے کپتان تھے, بہت اچھی کپتانی کی ہے. اور دوسرے بیٹسمین کی اور بولر کی سائیکالوجی جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے سمجھ جاتے تھے. بات یہ ہے کہ اگر یہ ساری کوالٹی ایک آدمی میں موجود ہو تو وہ ایک کمپلیٹ پلیئر ہو جاتا ہے. بہت شکریہ ظہیر عباس صاحب, ایشین بریڈ مین, ٹریبیوٹ دے رہے تھے حنیف محمد صاحب کو یہ کہہ کر ناظرین کہ انہیں ان کا یہ مرتبہ دلوانے کے پیچھے بھی بنیادی طور پر حنیف محمد صاحب کی جو آنکھ تھی, جو مشورے تھے وہ کار فرما رہے. یہ فرما رہے تھے کہ ان کا جو بیٹنگ سٹائل ہے, جو ان میں خصوصیات موجود تھیں بطور کھلاڑی, بطور کپتان, وہ آج بھی کسی بھی ماڈرن کرکٹر کے لیے ایک اثاثہ ثابت ہو سکتی ہیں. پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے. نیشنل ایکشن پلان کے نفاذ اور پیش رفت کی نگرانی کے لیے ایک تجویز کی گئی ہے مانیٹرنگ ٹاسک فورس. یہ ٹاسک فورس کیا نیا کرے گی, اس پر کچھ بات کریں گے پروگرام کے اگلے حصے میں. اسٹے ٹیونڈ فار دیٹ. ویلکم بیک. ناظرین, حالیہ سانحہ کوئٹہ کے بعد وہ ایک اصطلاح جو تواتر سے استعمال ہو رہی ہے, جس پر بحث کی جا رہی ہے, وہ ہے نیشنل ایکشن پلان. یعنی وہ پلان جو سانحہ پشاور کے بعد وجود میں آیا, وہ 20 نکات جن کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا کہ کس طرح ان پر چلتے ہوئے ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنی ہے. اس سے قطع نظر کہ اس پر کتنا عمل درآمد ہوا, سیکیورٹی ایجنسیز کی, سیکیورٹی اداروں کی, ان کے نفاذ میں اس پر پیش رفت کے حوالے سے کہاں کمی کوتاہی رہی, صوبائی حکومتیں کہاں ناکام ہوئیں. آج شام ہم نے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار صاحب کو بہرحال جب پریس کانفرنس کرتے دیکھا تو وہ اپنے سیاسی مخالفین کو آڑے ہاتھوں لے رہے تھے اور وہ یہ فرما رہے تھے کہ ان کے ایسے سیاسی مخالفین جنہوں نے آج تک نیشنل ایکشن پلان کا نام ہی نہیں پڑھا ہے یا سنا ہے, وہ ان پر تنقید کرتے ہیں. وہ حوالہ دے رہے تھے قومی اسمبلی سے اپوزیشن کے واک آؤٹ کا, اور اس کو انہوں نے ایک ڈرامے سے تعبیر کرتے ہوئے یہ کہا کہ گو کے چودھری صاحب وضاحتیں دیتے رہے ہیں, نیشنل ایکشن پلان پر پیش رفت کے حوالے سے ایوان کو آگاہ کرتے رہے ہیں, لیکن بہرحال یہ ایک ایسا ڈرامہ اپوزیشن نے کرنا تھا جس کے بارے میں انہوں نے سوچ رکھا تھا کہ وزیر اعظم صاحب کے سامنے یہ ڈرامہ کیا جانا ہے. وہ یہ بھی فرما رہے تھے کہ نیشنل ایکشن پلان ایک کانسیپٹ کا نام ہے, ایک جادوئی سوئچ نہیں ہے جس کو آن آف کر دیا جائے. اگر یہ جادوئی سوئچ ہوتا یا اتنی قلیل مدت میں یہ جنگ جیتی جا سکتی تو ان سے پچھلی حکومت نے وہ سب کیوں نہ کر لیا جس کی توقع وہ موجودہ حکومت سے لگائے بیٹھے ہیں. دوسری جانب میں ہم نے دیکھا گزشتہ روز وزیر اعظم کی زیر صدارت ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا جس میں نیشنل ایکشن پلان کے نفاذ اور اس پر پیش رفت کے حوالے سے ایک مانیٹرنگ ٹاسک فورس بنانے کی
تجویز دی گئی ہے. اس کی ساخت اور حیت کیا رہے گی, یہ کب سے فعال ہوگی, اس کی وضاحت آنا ابھی باقی ہے. لیکن ہمارے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ صوبائی ایپیکس کمیٹیوں کے موجود ہوتے, قومی سلامتی کونسل کے موجود ہوتے, نیکٹا جیسا ایک بظاہر غیر فعال ادارے کے موجود ہوتے, یہ مانیٹرنگ فورس کیا نیا کرے گی, اس کا مینڈیٹ کیا ہوگا, اس کی ضرورت آخر کتنی ہے. بنیادی طور پر یہ نیشنل ایکشن پلان کو لے کر بظاہر ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ اب سیاست شروع ہو چکی ہے. اس ساری صورتحال پر ہم بات کریں گے. پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما سینیٹر شہری رحمان صاحبہ مجھے اس وقت جوائن کر رہی ہیں. سینیٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ فرمائیے, چودھری نثار صاحب جیسا آج فرما رہے تھے کہ جنہوں نے نام نہیں سنا نیشنل ایکشن پلان کا وہ اعتراض کرتے ہیں. انہوں نے کہا یہ میرے سیاسی مخالفین ہیں بنیادی طور پر جو کسی موقع کو جانے نہیں دیتے, اور انہوں نے کہا یہ کانسیپٹ ہے, ایک جادوئی سوئچ نہیں ہے. تو آپ ہمیں سمجھنے میں مدد اگر دیں کہ یہ سیاسی طور پر نیشنل ایکشن پلان پر ہو کیا رہا ہے, کوئی پوزیشن لے لی اپوزیشن نے اور حکومت نے ایک دوسرے کی بات نہیں سن رہے, واٹس گوئنگ آن؟ واٹس گوئنگ آن آپ کا بہت اچھا سوال ہے. یہ سوال حکومت وقت سے پوچھنا چاہیے, خاص طور سے وزیر داخلہ جنہوں نے نیشنل ایکشن پلان کو نہ صرف سیاست کے لبادے میں لپیٹ کے ایک متنازع اپنی سیاسی رد عمل دے کے میں سمجھتی ہوں بالکل ہی سنہرا موقع ہے ملک کا جو انہوں نے گنوایا ہے, بجائے اس کے کہ وہ سانحے کے بعد سانحہ ہو رہا ہے, موقع کی سنگینی اور اس کی سیریسنس کو دیکھتے ہوئے آگے سب کو ساتھ لے کے چلیں اور ایک جامع قسم کی رد عمل جو ہمارے سارے آئے دن آپ دیکھ رہے ہیں, دہشت گرد ہمارے سامنے ایک چیلنج پوز کر رہا ہے پاکستان کی ساکھ کو, اس کے انسنٹ شہری کو, اس کے لا انفورسمنٹ کو, اس کے فوج کو. آپ اس کو یہ موقع اس طرح نکال رہے ہیں سیاست کرنے کے لیے. میں سمجھتی ہوں یہ نامناسب اور عدم اعتدال کی جو کیفیت اس وقت چھائی ہوئی ہے ان پر, اس سے ان کے اپنے پورے عزائم کو, ان کی اپنی پلاننگ کو, ان کی سیاسی ساکھ کو بھی بہت فرق پڑے گا اور اس سے ڈیمیج ہوگی حکومت کی پوزیشن. کیونکہ ساری دنیا میں جب آپ کسی بھی کرائسس کو, نیشنل کرائسس کو فیس کرتے ہیں تو حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کے چلے اور یونٹی فوج کرے, بجائے یونٹی کے, بجائے اتحاد کے, یا لوگوں کو شراکت داری کا یہ انویٹیشن دیں. کیا کہا جا رہا ہے ملک کو؟ ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم اس وقت اپنی سیاست کے لیے, اس کو چمکانے کے لیے سب کچھ داؤ پر ڈال سکتے ہیں. یہ ایک افسوسناک اور میں سمجھتی ہوں, میں پھر کہوں گی غیر ذمہ دارانہ, بالکل غیر ذمہ دارانہ, ارسپانسبل اور نامناسب عمل ہے. افسوس ہو رہا ہے کہ اس وقت کوئٹہ میں ابھی بھی ہم اپنے شہداء کو کے تدفین میں لگے ہوئے ہیں, سوگ نہیں ختم ہوا ہے ملک میں, اور آپ نے اس کو ایک سیاست کا ڈھیر بنا دیا ہے. ٹھیک ہے شہری صاحبہ, if you can comment briefly on it. وہ یہ کہتے ہیں کہ بہرحال واقعات کم ہوئے ہیں, میں ایک سے زائد مرتبہ وضاحتیں دے چکا ہوں. 2009-10 میں 2000 واقعات ہوئے ایک سال میں, اب تو شاید یہ 1/4 سے بھی کم ہو رہے ہیں. کوئی بات سنتا نہیں ہے, تنقید برائے تنقید ہے. یہ شکوہ ان کا کہاں سے سٹیم کر رہا ہے؟ یہ شکوہ ان کا میں سمجھتی ہوں بالکل مس پلیسڈ ہے. میں کبھی اتنے سٹرانگ ٹرمز میں نہیں اس طرح کی باتوں کو متنازع بنانے کی کوشش کرتی ہوں, اور نہ یہ کوشش ہے. دیکھیے, نیشنل سیکیورٹی, ملک کا قومی تحفظ اس وقت بہت اہم مسئلہ ہے. بجائے ان کو کہ یہ اپوزیشن کو نزدیک لائیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ تنقید کیوں ہو رہی ہے. کہیں بھی دنیا میں سٹنگ حکومت کے اوپر اس طرح, اس سے کہیں زیادہ تنقید ہوتی. نہ انہوں نے ان کیمرہ سیشن بلایا, نہ انہوں نے جوائنٹ سیشن اس ایشو پہ بلایا, نہ انہیں اپنی کوئی سیریس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بنوائی. 3 سال سے یہ خلا ایک موجود ہے, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک وضاحت کریں یا اپنی پوزیشن بیان کریں یا ایون کوئی فورم کریٹ کریں, نہیں کرنے تیار ہیں. شراکت داری کا ذمہ داری وہ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر اس کو یہ اپنے اقتدار کا محور بنا, وہ پورا ایک اقتدار کا مسئلہ بنا لیں گے اور اس اقتدار کے نشے میں اس تکبرانہ لہجے میں بات کریں گے, تو یہی ہوگا.
اس میں نیشنل سیکیورٹی کو بھینٹ چڑھا رہے ہیں, عوام کو بھینٹ چڑھا رہے ہیں, اینڈ دس از موسٹ انفارچونیٹ. انہوں نے کوئی ایسے ادارے کریٹ نہیں کرے. اب اس وقت آپ ایک ٹاسک فورس بنا رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, دیر از نو پرابلم, آپ بالکل بنائیں. شریف صاحب مجھے الاؤ کیجیے گا, یہ اس ٹاسک فورس کی جانب میں آتا ہوں. اس شارٹ بریک کے بعد آپ نے کہا فورم آئیڈینٹیفائی کریں. چودھری نثار سرالہ جو فورم آئیڈینٹیفائی کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تنقید کرنے والے جو رہنما ہیں, ایک مباحثے کا اہتمام کر لیا جائے ٹیلی ویژن پر جس میں جیوری بیٹھی ہو اور اس میں فیصلہ کر لیا جائے کتنی تنقید مناسب ہے اور کتنی بلا جواز. بہرحال یہ جس ٹاسک فورس کا حوالہ شہری صاحبہ نے دیا اس پر بات کرتے ہیں. ہم نے نیشنل ایکشن پلان کا کرنا کیا ہے ناظرین, اب شہری صاحبہ سے بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما سینیٹر شہری رحمان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہری صاحبہ, یہ نیشنل ایکشن پلان کی مانیٹرنگ کے لیے ایک ٹاسک فورس بنائی جائے گی, تو یہ جو ایپیکس کمیٹیاں آلریڈی ان پلیس ہیں یا قومی سلامتی کونسل ہے, ان کے رہتے ہمیں یہ ایک اضافی ٹیئر کی ضرورت ہے, یہ ڈیلیور کرے گا؟ مجھے آپ خود بتائیے, یہ ایک سلینگنگ میچ بنانا چاہتے ہیں پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو؟ کیا یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک اور ٹیئر, ایک نیکٹا کو تو انہوں نے فعال نہیں کرنے کی کوشش کی ہے. سینٹ میں ہم نے ان کی بجٹ بڑھانے کی کوشش کی, کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت ان کو اورنج لائنز اور بڑی بڑی بسوں پر زیادہ توجہ دینے کی ایک اہلیت اور ایک انٹرسٹ ہے. فوکس ان کا اسی پہ رہتا ہے, بڑے بڑے کنسٹرکشن پروجیکٹس پہ. اور نیشنل سیکیورٹی جو پورا ملک اس وقت مانگ رہا ہے کہ ہماری بنیادی حقوق جو ہیں تحفظ عوام کے, اور میں نہیں کہتی, بالکل کسی نے کبھی نہیں کہا کہ یہ کوئی سلور بلٹ ہے یا کس طرح کہہ رہے ہیں کہ کوئی میجک بٹن ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. کسی نے نہیں کہا کہ آپ کے ہاتھ میں جادو کی چھڑی ہے. آپ کے ہاتھ میں تو ایک یونٹی کا ذمہ داری دی ہے لوگوں نے. آپ کو عوام نے اس وقت ایک بہت اہم منصب پہ رکھا ہے, تو آپ اپنے منصب کو پورا کیجئے. یہ ٹاسک فورس کا مطلب کیا ہے؟ نیشنل ایکشن پلان کی کمیٹیاں ہیں, ایک پوری سیکریٹریٹ ہے, نہ اسے فعال کیا گیا ہے, نیکٹا کی ایپیکس کمیٹیز موجود ہیں. خورشید شاہ صاحب بھی کہہ رہے تھے پارلیمنٹری اوورسائٹ کمیٹی تو ہونی چاہیے. خورشید شاہ صاحب کہہ رہے تھے. دیکھیے, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ پارلیمنٹری اوورسائٹ کمیٹی ہونی چاہیے. یہ ان کو بار بار ہم کہہ کے حلق سوکھ گیا ہے. میں نے تو پٹیشن بھی موو کی ہے سینٹ میں, جو 22 تاریخ کو آپ دیکھیں گے. مجھے پورا اعتماد ہے کہ جوائنٹ اپوزیشن اس پر سائن کرے گا, کہ ایک پہلے بھی تھی, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ امریکہ کا حوالہ نہ دیں جہاں کوئی جنگ نہیں چل رہی, وہاں بھی ہے. آپ برطانیہ کا حوالہ نہ دیں جہاں کوئی جنگ نہیں چل رہی, وہاں بھی ہے. یہ انٹر منسٹریل کمیٹیز ہوتی ہیں جس میں فارن اور انٹیریئر اور جیسے سیفران ہے, ان ساری کمیٹیز کو کہ اکراس فارن افیئرز بھی اس میں آتی ہے, ڈیفنس بھی اس میں آتی ہے. اس میں اہلکار آ کے آپ کو بریفنگ دیتے ہیں. یہ اپنے پاورز کو کوئی کم, کیا مسئلہ کیا ہے کہ شفافیت نہیں دینا چاہتے کسی مسئلے کو, یا اپنے ہاتھ میں سب کچھ رکھنا چاہتے ہیں؟ تو پھر یہی ہوگا. اگر آپ شراکت داری کا ماحول اور ان کے نہیں کریٹ کرنا چاہتے, تو یہ آپ اپنے پیر پر اور اپنے عوام کے پیر پر بہت بڑی کلہاڑی ڈال رہے ہیں. کیونکہ مسئلہ یہ ہے, ہم تو اگر آپ حکومت ہیں تو آپ تو چاہیں گے کہ آپ رسپانسبلٹی سے, اسے امریکن برڈن شیئر کہتے ہیں, کریں, لیکن یہ کرنا نہیں چاہتے. یہ چاہتے ہیں کہ یہ جواب دہ بھی نہ ہو, ان پر تنقید بھی نہ ہو, پنجاب میں آپریشن بھی نہ ہو جہاں سب کو معلوم ہے دنیا بھر کو کہ لیکن یہاں بظاہر ایک وضاحت چاہیے ہوگی. خورشید شاہ صاحب کی تجویز یہ ہے کہ جو سیکیورٹی ایجنسیوں اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے سربراہان ہیں انہیں پارلیمنٹ میں بلا کر ان سے ایک بریفنگ لی جائے, اور ظاہری بات ہے وہ پارلیمنٹری کمیٹی کا بھی مطالبہ کر رہے تھے. چودھری نثار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چونکہ فوج حکومت کا حصہ ہے اس لیے جواب دہی حکومت کی ہونی چاہیے تاکہ فورسز کو بلا جواز تنقید سے بچایا جا سکے. مناسب کیا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. میں نہیں سمجھتی کہ فوج کو کوئی مسئلہ ہے پارلیمان سے براہ راست انگیج کرنے میں. یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے. کمیٹیوں میں انٹیلیجنس کمیٹیز ہوتی ہیں, فارن افیئرس کمیٹیز ہوتی ہیں, اسپیسیفک کمیٹیز بنائی جاتی ہیں. نیشنل سیکیورٹی وہ تو چاہتے ہیں کہ وہ وہاں بات کریں, اپنی بات کو بھی سمجھائیں, بات منوائیں, لوگوں سے برڈن شیئر کریں. آپ کیوں بیچ میں کھڑے ہو رہے ہیں؟ آپ کیوں فوجدار بن گئے؟ ویسے تو ڈیفنس منسٹر لاسٹ میٹنگ میں موجود بھی نہیں تھے. تو یہ کیا گیم کھیلا جا رہا ہے؟ مطلب یہ کیا, ایک انگلش کا فریز ہے کہ یہ
کیوں اپنا سارا کول-ایڈ پی چکے ہیں؟ ہیو دے ڈرنک دیئر اون کول-ایڈ کہ اقتدار کے نشے میں ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، ان کو یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ ملک میں حالات کہاں تک پہنچ گئے ہیں. اور ہم نے تو جوائنٹ سیشن میں آپ کو یاد ہے کہ ڈی جی ایم او تھے اس وقت جنرل پاشا، انہوں نے پوری بریفنگ دی تھی پارلیمان کو 2 گھنٹے 4 گھنٹے وہ بھی کھڑے رہے تھے. پھر سویلین کی حکومت کی طرف سے میں نے بریفنگ دی تھی 4 گھنٹے میں بھی اپنے پیروں پہ کھڑی رہی، پرائم منسٹر بھی آ کے کھڑے رہے. تو یہ جواب دہی کا عمل تو جمہوریت کا ایک کلیدی حصہ ہوتا ہے. اس کے اگر پہیے آپ جیم کر دیں اور کہیں کہ آپ ہم سے تنقید کیوں، میں نے 4 دفعہ بریفنگ کی ہے. آپ دیکھیں ملک حالات جنگ میں ہے اور آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں مجھ سے آپ کہہ رہی ہیں ایسی ایک بریفنگ ہونی چاہیے پارلیمان کے اندر. مجھے یہ بھی بتائیں شہری صاحبہ، یہ کل عدم تنظیموں کے خلاف جی اب تک تو 2 ایسی بریفنگ ہو جانی چاہیے تھی. آپ کو یاد ہے میریٹ ہوٹل میں بامبنگ ہوئی تھی، تو اس کے بعد ہماری حکومت نے فوری طور پر 2008 اکتوبر کا وقت یہ ارینج کی تھی. 2 دن کی بریفنگ چلی تھی پورے پارلیمان کو. اس کے بعد ایک جوائنٹ ریزولوشن آیا اور پھر ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اسی عمل سے ہوتے ہوئے نکلی اور اس نے بہت فعال کام کیا ہے. سارے لوگ دونوں ہاؤسز کے، سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے، ایک پیج پہ ہوتے تھے. آپ کہہ رہی ہیں ایسی کسی بریفنگ کے راستے میں رکاوٹ چودھری نثار صاحب یا حکومت خود ہے؟ I don't understand ابھی تک کیوں نہیں کی. یا ان کو اس کی اہمیت سمجھ نہیں آتی یا ان کو دوسرے مسئلے مسائل سے فرصت نہیں ہے. I don't understand. جمہوریت اس طرح نہیں چلتی اور جواب دہی کا عمل پارلیمان کا ایک لازمی حصہ ہے اس کا. ایبسولوٹلی. شریف صاحب، یہ کل عدم تنظیموں کے خلاف کارروائی کا نقطہ ہے، مدرسہ اصلاحات ہیں، ٹیرر فائننسنگ، فاٹا ریفارمز، پھر ہم نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنا تھی، فوجداری نظام میں اہم تبدیلیاں لانا تھیں. آپ کی دانست میں اس وقت ٹاسک فورسز وہ بنائی جائیں جو ان اقدامات کو یقینی بنائیں، ان کو امپلیمنٹ کریں، یا ان کی مانیٹرنگ کرتی رہیں بیٹھ کے؟ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ ان گنت ٹاسک فورسز بنا لیں. وہ حکومت ہے، ان کا حق ہے، ان کی ثوابدید ہے. ہم نے ان سے یہ نہیں لیا. ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کم از کم اگر کہتے ہیں کہ پارلیمان جمہوریت کا قلعہ ہے یا اس کی حسن ہے تو اس کو اتنا تو عزت دیں کہ آپ وہاں آ کے جواب دہی کا عمل. اور جواب دہی کی صرف بات نہیں ہے، میں پھر بات کہہ رہی ہوں شراکت داری کی، میں پھر بات کہہ رہی ہوں اپنے برڈن کو شیئر کرنے کی. یہ ان کے لیے سنہری موقع ہے کیونکہ عوام میں ایک انتشار پھیلا ہوا ہے اس وقت. اور آپ کیا مطلب کہہ کیا رہے ہیں کہ ہماری فوج کو کوئی مسئلہ ہے؟ دے ہیو نو پرابلم. انہوں نے کوئی چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی، وہ کوئی کسی سے ان کو قباحت نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے ڈیل کریں اور عوام کے نمائندوں سے کوئی ان کا ڈسکشن ہو. یہ بیچ میں کیا دیوار بن کے کھڑے ہوئے ہیں؟ یہ ہماری فوج ہے، ہم بھی ان کو اون کرتے ہیں، ہم ان پر فخر کرتے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ ہم ان کے ہاتھ مضبوط کریں. یہ جب ان کو کچھ مسئلہ پڑتا ہے تو اے پی سی بلا لی جاتی ہے کہ تب آپ کو ہماری شراکت داری کی ضرورت ہے. اور پرائم منسٹر کا ایک پراپر اپروچ ہے اس وقت. ادھر یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کی تو گیم نہیں چل سکتی نا، اس طرح تو کام نہیں چلے گا. پہلے آپ عوام کے مفاد کا سوچئے. جی عوام کے ہی مفاد کا صرف سوچنا چاہیے شہری صاحبہ. ملک کا مفاد، عوام کا مفاد، یہی حکومت کا کام یہ ہوتا ہے. بہت شکریہ شہری رحمان صاحبہ. یہ فرما رہی تھیں کہ سیکیورٹی ایجنسیز کو بلا کر، سیکیورٹی اداروں کے سربراہان کو بلا کر پارلیمان میں بریفنگ لینا یہ اب تک ہو جانا چاہیے تھا. اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. حکومت کو بہرحال جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ شیئر کرنا ہوگی، ذمہ داری کا تعین کرنا ہوگا. ان کی دانست میں صرف مانیٹرنگ کمیٹیاں بنا دینا مسئلے کا حل نہیں ہے. ہمیں بہرحال نیشنل ایکشن پلان کے نفاذ کے عمل درآمد کو لے کر آگے بڑھنا. پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے. 4 اگست کو افغانستان میں کریش لینڈ کرنے والے پنجاب حکومت کے ہیلی کاپٹر کے حوالے سے جو فورن آفس بتا رہا ہے کہ وہ عملہ محفوظ ہے، اس کی بازیابی کی کوششیں جاری ہیں، لیکن یہ عملہ کہاں ہے، اس پر بات کرنے کی کوشش کریں گے پروگرام کے اگلے حصے میں. ویلکم بیک. ناظرین، 4 اگست کو پنجاب حکومت کے ایک ہیلی کاپٹر کو روس جاتے ہوئے افغانستان میں کریش لینڈنگ کرنا پڑی. یہ ذہن میں رہے کہ پنجاب حکومت کا یہ ہیلی کاپٹر افغان حکومت کی اجازت سے افغانستان کی ایئر سپیس کا استعمال کر رہا تھا. اس کے بعد اطلاعات یہ آئیں کہ جو عملہ اس ہیلی کاپٹر میں موجود تھا اس کو طالبان نے یرغمال بنا لیا ہے. بعد میں اس کی تردیدی خبریں سامنے آئیں. اب پاکستان کا دفتر خارجہ بہرحال یہ بتا رہا ہے کہ ان کے پاس وہ ہیلی کاپٹر تو موجود ہے اور جو عملہ ہے پاکستانی
وہ محفوظ ہے، اس کی بازیابی کی کوششیں جاری ہیں، لیکن اب تک یہ صورتحال واضح نہیں ہے کہ یہ عملہ آخر کہاں ہے، کس کے پاس محفوظ ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہم نے زحمت دی ہے، سینئر صحافی ہیں، ماہر افغان امور ہیں جناب طاہر خان صاحب۔ طاہر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ فرمائیں کہ ہیلی کاپٹر ریکور ہو گیا، بہرحال عملہ بازیاب نہیں ہوا، یہ جو اطلاعات آتی رہیں کہ طالبان نے یرغمال بنا لیا، پھر تردیدی خبریں بھی آئیں سامنے، اصل صورتحال ہے کیا، گراؤنڈ پہ ہو کیا رہا ہے؟ طالبان کے ساتھ تو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اس کی تصدیق بھی کی ہے، مجھے بھی کی ہے اور لوگوں کو بھی کی ہے، آواز بھی میرے پاس موجود ہے ان کی، وہ اس کے لیے شیئر کرنے کے لیے نہیں ہے۔ آج صبح میں نے ان سے پوچھا، یہ اس کا جواب یہاں پڑا ہے، پشتو میں ہے، تو پرانا بیان تقریباً وہی ہے کہ جی، یعنی شروع میں انہوں نے کہا کہ ہم اس کو رہا کریں گے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ کیوں نہیں کر رہے سوالات تو ہوں گے نا۔ کچھ شرائط افغان میڈیا میں آئی تھی کہ شاید طالبان اپنے ایک لیڈر ہے ملا عبدالغنی برادر، جو ملا عمر کے نائب بھی تھے، کراچی میں 2010 میں گرفتار ہوئے تھے، لیکن اس کا مسئلہ کیا ہے، اس کی رہائی چاہتے ہیں، یہ خبریں آئی تھی، لیکن انہوں نے تردید کر دی کہ کوئی شرائط نہیں ہے، کیونکہ ملا عمر کا، یہ ملا برادر کا کوئی مسئلہ تھوڑا سا اور بھی ہے، لیکن یہ ممکن ہے کہ وہ کچھ اور لوگ مانگتے ہوں۔ ایسی بھی خبریں، جب کل خبریں آ گئی نا ٹی وی چینلوں پہ، ڈان نے بھی دیا، اس سے پہلے کسی اور ٹی وی چینل نے بھی دیا، پھر 2-3 نے، کچھ موومنٹ ہے پاڑا چنار میں، کیونکہ لوگر سے انہوں نے اس کو وہاں سے بارڈر پہ کچھ جو اطلاعات ہیں، میرے پاس اس کی تصدیق نہیں ہے، لیکن وہاں لوکل سورسز کہتے ہیں کہ شاید کچھ لوگ، ہمارے لوگوں نے ان کو دیے ہیں یا دیے جا رہے ہیں، یعنی حوالگی کا عمل شاید شروع ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے، اس طرح کے کچھ ایک، لیکن اس کی تصدیق کوئی نہیں کرے گا۔ اور یہ بدقسمتی اب یہ ہے کہ جو پاکستان میں جو سیکریسی کا مسئلہ ہے نا ہر ایشو پہ، یہ بہت زیادہ خرابیاں پیدا کرتا ہے۔ مثلا آج 9واں دن ہے، آپ نے ذکر کیا نا کہ یہ جمعرات کو ہوا تھا، گزشتہ جمعرات کو، تو 9 دن میں طالبان نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، کیونکہ جتنا ان کا ڈیلے ہوگا، آپ جتنا زیادہ ان کو ساتھ رکھیں گے تو مسائل اس کی لائف کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، کل یہ بھی ایک خبر آئی تھی، یعنی کہ شاید وہ روسی کو رہا نہیں کرنا چاہتے اور پاکستانیوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں، تو ممکن ہے کیونکہ روسی تو اسی عملے کا حصہ ہے اور پاکستان کا وہ مطلب ہے کہ اسی کا ملازم ہوگا، اس ہیلی کاپٹر کے لیے گائیڈ تھا، تو میرے خیال میں کچھ پیچیدگیاں ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جو لوگر صوبہ ہے، جو طالبان کی تقسیم ہے نا ملٹری، تو لوگر صوبہ سراج الدین حقانی کے انڈر ہے، کچھ صوبے ملا عمر کے بیٹے کے انڈر ہے، ساؤتھ میں خاص کر، اور کچھ ایسٹ میں بھی ہے، لیکن یہ جو یہ کابل کے بھی قریب آتا ہے اور پھر ننگرہار کے بھی قریب آتا ہے، تو بظاہر تو اگر اس کے پاس یعنی جو تقسیم ہوئی ہے، لیکن پھر بھی اگر پاکستان کو نہیں مل رہا، کبھی کبھی تو میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ ممکن ہے کہ وہ پاکستان کے پاس بہت پہلے سے آ گئے ہوں گے، ممکن ہے کہ اس کا اعلان ڈیلے کرنا چاہتے ہوں، اس کا بھی امکان موجود ہے، بالکل اس کا امکان ہے، کیونکہ افغان میڈیا اگر آپ دیکھیں نا جس سے واقعہ ہوا ہے، وہاں یہ تاثر تھا کہ اگر یہ جلدی اس کو حوالے کرتے ہیں نا پاکستان کے، تو ان کے بارے میں جو تاثر ہے نا کہ یہ پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات تقویت مل جائے گی، تو میرے خیال میں 10 دن ڈیلے کرو کہ اور یہ ابہام رہے گا جب تک ہمارے اپنے ملک سے کلیئرٹیز پر نہیں آئے۔ وہ جب آرمی چیف نے ہمارے فون کیا افغان حکومت کو بازیابی میں تعاون کے لیے، سو اس کے بعد سے کیا ہو رہا ہے؟ افغان حکومت، افغان انٹیلیجنس ایجنسیاں تعاون کر رہی ہیں یا ہم اپنے طور پر ہی کچھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں؟ ہاں، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تعلقات انتہائی خراب ہے، آپ یقین کیجئے وہاں کی جو صدارتی محل سے بیان ہے اس حوالے سے، اس سے پہلے افغان وزارت دفاع کا جو بیان ہے، تمام میں زور کس پہ ہے؟ زور اس پہ ہے کہ آیا یہ وہی ہیلی کاپٹر ہے جس کی افغان حکومت نے اجازت دی تھی اور پاکستان نے اجازت مانگی تھی؟ دونوں بیان میں ایک لفظ بھی نہیں ہے کہ عملے کی رہائی کے لیے کوئی کوششیں ہو رہی ہیں، یہ ایک لفظ آرمی چیف کے فون کے بعد ہمارے بیانات میں ہے، ہمارا جو بھی بیان جاری ہوا ہے فون کے بعد اس میں ہے کہ انہوں نے یقین دیا ہے، ان کے اس میں نہیں ہے۔ حالانکہ پاکستان کی شاید یہ بھی مشکل ہو کہ طالبان سے اگر براہ راست یہ مذاکرات کریں گے اس کی رہائی کے لیے، وہ بھی تو ایک غلط والا ایک روایت ہوگی نا کہ کس طرح گروپ کے ساتھ ایک ملک براہ راست، لیکن طالبان بھی بڑے ضدی ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں تو چلو حکومت کو نہ حوالے کر کے، انہوں نے کہہ دیا تھا ترجمان نے کہ ہم نہ گورنمنٹ کو انوالو کریں گے افغان کے، نہ ہم اس کے نیٹو کو انوالو کریں گے، نہ ان کے بقول ان کی صلاحیت ہے، لیکن قبائلی مشران ہے، ICRC ہے، کوئی اور ادارہ ہو سکتا ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ طالبان کیوں اس پہ اس طرح گئے ہیں اور ہمارے لوگ کیوں ناکام ہیں اس کو رہائی میں۔
بہت شکریہ طاہر خان صاحب. ناظرین ہماری طرف یہ فرما رہے تھے کہ بہرحال جب تک پاکستان کی جانب سے مزید حقائق سامنے نہیں لائے جاتے ایک سے زائد باتیں سچ معلوم ہوں گی. بہرحال یہ فرما رہے تھے کہ مزید حقائق سامنے آئیں تو وہ جو عملہ وہاں پہ جس کو محفوظ قرار دیا جا رہا ہے جتنی جلدی اس کی رہائی ہو یہی اس عملے اور پاکستان کے حق میں بہتر ہے. آج کے پروگرام سے ناظرین اتنا ہی. کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ.